हालेलुया। खूबसूरत मौसम के लिए जोरदार खुदा ने हमें खूबसूरत आज का दिन दिया और हम खुदावंद के हुज़ूरी में मौजूद उसके नाम की तमजीद और तारीफ करते हैं कि वही खुदा है जो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। आमीन। आइए आज खुदावंद का कलाम में से जो हम सीखने को है, आज का जो टॉपिक है वो है मैं अपना दिल तेरी तरफ लगाता हूँ। मैं अपना दिल तेरी तरफ लगाता हूँ। तो आज इसके बारे में कलाम सीखेंगे और खुदा के नाम को जला देंगे। आइए मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 143 और उसकी वर्स नंबर 8। कलाम खुदा में यूं मरकूम है जी 143 और वर्स नंबर 8। इसमें लिखा है, सुबह को मुझे अपनी शफ़क़त की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझ पर है। वो राह बता जिस पर मैं चलूँ, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी ही तरफ लगाता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने दर पर खुदावंद की बरकत हो सबके आमीन। सब लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाइए। ज़बूर नवीस कलाम खुदा में ये लिखता है, अपने ज़बूर में ये लिखता है कि सुबह को मुझे अपनी शफ़क़त की खबर दे। हम ज़बूर अक्सर पढ़ते भी हैं, तड़के तेनों में ढूंढा यार अब मेरे खुदा है। तड़का कब होता है? सूरज निकलने से पहले और सूरज निकलने के दरमियान वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं तड़का। यानी कि सूरज निकल रहा होता है और हम उस वक्त खुदा की प्रस्तश, हम तमजीद तारीफ जब करते हैं तो खुदा जो है उस वक्त हमारी दुआ को सुनता है। आमीन। क्योंकि उस वक्त हर चीज़ खामोश होती है, हर चीज़ साइलेंट होती है, हर तरह का शोर शराबा जो है वो नहीं होता, और सिर्फ जब आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ जो है वो खुदा सुन रहा होता है। आमीन। देखिए ये टाइम मुश्किल भी होता है, क्योंकि इस टाइम पे लोग उठते नहीं हैं। इस टाइम पे लोग ज़्यादा जो है वो गहरी नींद में सोते हैं। आमीन। इसलिए ये टाइम मुश्किल है, लेकिन दाऊद ये बात कहता है कि तड़के में तेनों ढूंढा यार अब मेरे खुदाया। जब हम सुबह की प्रे करते हैं, जब मॉर्निंग प्रे करते हैं, जब हम खुदा को उस वक्त याद करते हैं, तो आप यकीन जाने कि खुदा आपके हर एक दिल की मुराद को पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं वो राह बता जिस पर मैं चलूं। हम भी खुदा को ये बात कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, हम सब ये बात खुदा को कह सकते हैं कि खुदा मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूं। मुझे ये बता कि मैं अपने बच्चों के लिए वो राह को चूज कर सकूं, मैं अपने घराने के लिए वो राह चूज कर सकूं जिस पर ये चले। क्योंकि जब हम खुदा से मांगेंगे तो फिर आपका और मेरा खुदा जो है वो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करेगा। क्योंकि हम खुदा को अपने दिल के ख्याल बताते नहीं, अपनी सोचें खुदा को नहीं बताते। हम चाहते हैं कि बस जो कुछ मैं हूँ वो मैं हूँ, मैं जो है खुदा जो है वो मेरे लिए शायद वो काम ना करे जो कुछ मैं कर सकता हूँ। हम अपने पे फख्र करते हैं, जब अपने पे फख्र करेंगे तो फिर हम कामयाब ना होंगे। जब खुदा पर फख्र करेंगे तो फिर कामयाबी जो है वो हमारे रास्तों में होगी। हालेलुया। क्योंकि सरफराज करने वाला एक ही है जो मेरा और आपका खुदा है। हालेलुया। तारीफ जा सकते हैं। आमीन। कलाम में लिखा गया, मैं अपना दिल तेरी तरफ लगाता हूं। क्या हम अपना दिल खुदा की तरफ लगाते हैं? हमारे दिल खुदा की तरफ नहीं होते। हमारे दिल के अंदर बहुत सारे ख्यालात होते हैं, बहुत सारे मंसूबे होते हैं, और दुनियादारी के ज़्यादा प्लान हम
کر چلتے ہیں، لیکن خدا کی پلاننگ ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ جب خدا کے ساتھ دل لگائیں گے، جب خدا کی طرف متوجہ ہوں گے، تو پھر خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ داؤد یہی بات ہمیں سکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری طرف لگاتا ہوں۔ وہ راہ بھی بتا تاکہ جس میں میں چلوں، اور اس کے بعد میں کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنا دل جو ہے وہ تیری طرف لگا سکوں۔ میں اپنا دل تیری طرف لگاتا ہوں۔ تو جب خدا کی راہ پر چلیں گے، اور خدا کی راہیں کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ اپنی ساری فکریں مجھے دے دے، اپنی ساری فکر مجھ کو دے دے، مجھے تیری فکر ہے۔ خدا کو ہماری فکر ہے، خدا ہماری فکریں کرتا ہے، خدا ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ مانگو تو تم کو، مانگو تو تم کو، جب مانگیں گے تو ملے گا۔ ہاللیلویا۔ جب خدا سے دل لگائیں گے تو خدا ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ اس لیے یسایا نبی بھی یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا۔ جس کا دل جو ہے وہ قائم ہے نا، اس کو خدا سلامت رکھتا ہے۔ ہمارے دل قائم نہیں رہتے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ بہت سارے منصوبے آ جاتے ہیں، اور ہم اور راہوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل نے جب خدا کو چھوڑا، تب ہی وہ سیری میں گئے، گلابی میں گئے، اور انہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انہوں نے خدا کو چھوڑا، وہ مصیبت میں چلے گئے۔ آج ہمارے حال بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم جیسے خدا سے دور جاتے ہیں، ہم مصیبتوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم جب بھی خدا سے دور ہوتے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، روزے رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی حضوری میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت ہی ہم مصیبت میں چلے جاتے ہیں۔ مصیبتیں ہم پر آ پڑتی ہیں، اور ہم پھر خدا کے ساتھ شکوے کرتے ہیں، خدا کے حضور میں آتے ہیں، اور خدا کو کہتے ہیں خداوند میں تو تیرے حضور میں آتا ہوں، تو میری دعا نہیں سنتا، لیکن ہمارے دل کیا ہے؟ وہ قائم نہیں ہے۔ کلام یہ فرماتا ہے جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، جس کا دل قائم رہے گا وہ سلامت رہے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ جب ہمارے دل قائم ہے، ہمارا توکل بھی خدا پر ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہے گا وہی سکونت کرے گا، اور جو حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں ہے، جو خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے، وہ مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا گیا راست باز کی دعا کے اثر سے شہد جو ہے وہ سرفرازی پاتے ہیں، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم جب دعا کریں گے ہمارے گھرانے برکت پائیں گے، ہم دعا کریں گے ہمارے بچے برکت پائیں گے، ہم دعا کریں گے ہمارے خاندانوں کے اندر سے ہر طرح کے لڑائی جھگڑے، ہر طرح کی نفرت خدا کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ لیکن ہم دعا ہی تو نہیں کرتے، ہم خدا کے ساتھ ہی تو نہیں جڑتے، ہم اپنا دل خدا کی طرف نہیں لگاتے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنا دل تیری طرف لگاتا ہوں۔ جب اپنا دل خدا کی طرف لگائیں گے تو پھر برکت پائے گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، زبور 119 پڑھیں، اس کی 32ویں آیت، اس میں لکھا ہے جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ تو خدا حوصلہ کب بڑھاتا ہے؟ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ خداوند میں مسرور رہ تو تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ خداوند میں مسرور رہیں گے تو دل کی مرادیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔
کیونکہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر خدا ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے. وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو، میرے بچوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے گھرانے کو، میرے لوگوں کو کیا چاہیے. خدا ہمیں عطا کرتا ہے. لیکن جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے. لیکن خدا پھر بھی انتظار کرتا ہے. اور کلام میں یہ بات لکھی گئی کہ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. خدا کی راہوں میں دوڑنا، خدا کی راہوں پر چلنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. جب ہم خدا کی راہوں پر چلیں گے تو پھر برکت پائیں گے. زبور 4 اور اس کی پہلی آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا. جب میں پکاروں، جب آپ پکاریں تو آپ کا خدا آپ کی دعا کو سنے. لیکن اس کے لیے ایمان، اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر ہم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں اور خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا. ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، قائم نہیں ہے. اور اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم لمبی دعا نہ بھی کریں، چھوٹی دعا کریں، چند لفظوں کی دعا کریں تو آپ کی دعا سنی جائے گی. ضروری نہیں کہ آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہی دعا کریں گے تو پھر سن دیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے. اور ایمان کی مضبوطی سب سے ضروری ہے. دعا میں ٹھہرنا، دعا میں وقت دینا یہ ضروری ہے. لیکن آپ جب چھوٹی دعا بھی کریں گے اس کے ساتھ آپ کا ایمان بہت ضروری ہے. ایلیا نے جب دعا کی، قربانی جب بھسم ہو گئی تو کتنی دعا کی تھی؟ چند لفظوں کی. اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا. لیکن اس کے پیچھے اس کی اسٹرگل تھی، اس کی دعائیں تھی، اس کے روزے تھے. اور اس کے بعد اس نے جب دعا کی تو خدا نے اس کی دعا کو سنا. یہ نہیں ہے کہ دعائیں اس نے، یعنی کہ وہ دعا کی ہے، اس نے پہلے جو دعائیں کی تھی، جو اس نے پہلے اپنی مضبوط بنیاد رکھی تھی. کیونکہ عقل مند انسان اور بیوقوف انسان کی سٹوری بھی بائبل میں لکھی ہے کہ ایک عقل مند انسان تھا، ایک بیوقوف تھا. بیوقوف نے ریت پر گھر بنایا، آندیاں چلی، طوفان آئے اور گھر کیا ہوا؟ گر گیا. اور جو عقل مند انسان تھا اس نے چٹان پر گھر بنایا اور آندیاں چلی، طوفان چلے، بہت کچھ ہوا، لیکن اس گھر کو کچھ نقصان نہ ہوا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو جو بے ایمان شخص ہے، جو مضبوط نہیں ہے. اس نے جو گھر بنایا اس کے پیچھے دعائیں نہیں تھی، اس کے پیچھے اس کی زندگی کے اندر کوئی کام نہیں تھا. لیکن جو ایماندار تھا اس کی زندگی کے اندر کیا تھا؟ دعائیں تھی، روزے تھے، مضبوط تھا، اس کا بھروسہ خدا پر تھا. اس لیے اگر مصیبتیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، تو اس کو اس بات پہ ایمان تھا کہ میرا خدا مجھے ہر ایک بلا سے بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. اس لیے میرے عزیزو، جب آپ کا بھروسہ خدا پر ہوگا، جب آپ کا ایمان خدا پر ہوگا، جب آپ خدا پر توکل کریں گے تو جتنی مرضی مشکلاتیں آ جائیں آپ کبھی کمزور نہیں پڑیں گے. جتنی مرضی پریشانیاں آ جائیں آپ کمزور نہیں پڑیں گے. آپ کا خدا آپ کو بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے. ہلیلویا. یرمیہ کی کتاب پڑھیں، اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت. اس میں لکھا ہے اور وہ مجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خدا فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. ہلیلویا. کہتے ہیں وہ تجھ سے لڑیں گے پر غالب نہ آئیں گے. ہمارے خلاف کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ابلیس ہمارے خلاف ہوتا ہے. آپ کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں، ابلیس سب سے پہلے مخالفت وہ کرتا ہے. اس میں آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کا خاندان کا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اس کے اندر ابلیس کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. اور مخالفت جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، مخالفت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے وہ تجھ سے لڑیں گے پر غالب نہ آئیں گے.
مخالفت جتنی مرضی ہو، اگر آپ رائٹ پہ ہیں، اگر آپ صحیح ہیں، تو پھر کوئی پرابلم آپ کو جو ہے گرا نہیں سکتی، آپ کو جو ہے وہ گرا نہیں سکتی، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے۔ خدا ہر بلا سے تجھے کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ وہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہم موت کی وادیوں میں سے بھی گزریں گے، ہر بلا ہمیں چھو نہیں سکتی اور ہر طرح کی مصیبتیں ہمیں چھو نہیں سکتی، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے۔ یشوع کہتا ہے اپنے لوگوں سے، جب وہ ملک کنعان کے اندر جانے والے تھے، اس نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے کہ اپنے خدا کو آپ چن لو، جس کی آپ عبادت کرنا چاہتے ہو، جس کی آپ دعا کرنا چاہتے ہو، جس کی آپ عبادت کرنا چاہتے ہو، اس خدا کو کیا کرو؟ چن لو۔ کیونکہ ان کے اندر کیا تھی؟ وہ لوگ جو تھے وہ خدا کی عبادت کو چھوڑ رہے تھے، اور یشوع نے کہا کہ تم اپنے خدا کو چن لو، لیکن اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو صرف اپنے خدا ہی کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ اگر ہمارا بھروسہ خدا پہ ہے نا، تو ہمارا خدا ہمیں جو ہے اس قابل کرتا ہے اور ہماری ہر ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیں گے، بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے تو خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی بتا دینا فلاں جگہ سے چلا جاؤ بابا، فلاں تیرا کام میرا کر دے گا، تو ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ہم اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ڈیل دیتے ہیں ان کے سامنے، اپنے آپ کو جو ہے اپنے خدا سے جو ہے وہ جو منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن ہم اس بابے کے سامنے اپنے سر کو چھپا دیتے ہیں۔ اور خدا کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے وہ یہی ہے کہ خدا بت پرستی کو پسند نہیں کرتا، خدا بت پرستی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے خدا نے دیکھیں کہ جب موسیٰ مر گیا اور اس نے اس کی قبر کو بننے نہیں دیا۔ کیوں نہیں بننے دیا؟ تاکہ لوگ جا کر اس کو پوجا کرنا شروع نہ کر دیں۔ خدا جو ہے وہ ایسے کام نہیں چاہتا، اور خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ دل لگائیں تاکہ میں ان کو برکت دوں۔ خدا چاہتا ہے میرے لوگ میرے سے دل لگائیں، اور جب آپ خدا کے ساتھ دل لگائیں گے تو خدا آپ کی ہر ضرورت کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ میں اپنا دل تیری طرف لگاتا ہوں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ دل لگائیں، خدا چاہتا ہے آپ خدا کے ساتھ دل لگائیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ دل لگائیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے۔ یشوع 24 باب اس کی 24 آیت پڑھیں، اس میں لکھا لوگوں نے یشوع سے کہا ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اس کی بات مانیں گے۔ یہاں پر وہ اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کی بات کو مانیں گے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کے لایا، کیونکہ انہوں نے خدا کے ان معجزات، ان عجائبات کو دیکھا۔ پر یہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھے جو ملک مصر کے اندر ہوئے، ان کے باپ دادا نے وہ دور دیکھا تھا، اور خدا نے ان کو رستے میں ہی ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ خدا سے منکر ہو گئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ رستے میں کہتے تھے ہمیں ملک مصر سے کیوں نکال کے لایا، ہم تو وہاں پہ بڑے خوش تھے، ہم تو وہاں پہ گوشت کھاتے تھے، ہم تو وہاں پہ بڑا اچھی خوراک کھاتے تھے، حالانکہ وہ غلامی میں تھے۔ اور جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو خدا نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس ملک کے اندر نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی جو اولاد ہے وہ جائے گی، اور 40 سال تک وہ بیابانوں میں رہے، اور جو بچے ان کے پیدا ہوئے اس وقت میں اس ساری بیابانی رستے میں، تو وہ جو بچے تھے وہ
ملک کنعان کے اندر گئے اور انہوں نے بھی جا کر پھر ایسا کام کیا، کیونکہ ہمارے بلڈ کے اندر جرمز ہے نا، تو وہی جرمز جو وہ کام کرتے ہیں اور وہی ہمیں انہی راہوں پر لے کے جاتے ہیں. اور انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم بھی بت پرستی کریں گے، ہم بھی اپنے اپنے خدا چن لیں گے. اور جب یشوع نے کہا کہ تم اپنے خدا چن لو، میری اور میرے گھرانے کی جو بات ہے، ہم تو صرف اپنے اس خدا کی عبادت کریں گے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کے لایا ہے. کیونکہ یشوع ہی تھا جو ملک مصر سے نکلا اور ملک کنعان تک گیا. اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، لیکن یہ جو ہے یہ گیا اور اس نے بتایا کہ ہم اپنے خدا کی عبادت کریں گے. ہاللیلویا. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، ہمیں قائم رہنا ہے. اور ہم اگر اپنا دل خدا کے ساتھ لگاتے ہیں، قائم رہتے ہیں، تو پھر برکت ہے. اور اگر ہم اپنا دل خدا کے ساتھ نہیں لگاتے، ہم دل تو لگا لیتے ہیں لیکن قائم نہیں رہتے. یہ بھی مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے. ہم دل خدا کے ساتھ لگا لیتے ہیں لیکن دل کو قائم نہیں رکھتے. اپنے دل کو قائم بھی رکھنا ہے تاکہ ہم خدا کے حضور سے برکت پائیں. دوسری سلاطین پڑھیں، اس کا 20 باب اس کی 5 اس میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے میں نے تیری دعا سنی. کیا خدا کہتا ہے؟ میں نے تیری دعا سنی. کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے حضور آتے ہیں؟ آپ دعا کریں گے تو خدا آپ کی دعا کو سنیں گے. جب آپ دعا کریں گے خدا آپ کی دعا پر کان لگائے گا. اور کہتا ہے اور میں نے تیرے آنسو دیکھے. کیا بات کرتے ہیں؟ کہتا ہے دعا سنی اور اس کے بعد جو تیرے دعا میں آنسو آئے، میں نے تیرے آنسو کو بھی دیکھا. زبور 126 پڑھے، اس میں لکھا ہے جو آنسو کے ساتھ بولتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. تو آنسو دعا کے اندر جب بہاتے ہیں تو پھر خدا ہماری دعا کو سنتا ہے. کیونکہ آنسو بہانے والا انسان جو ہے خدا کو بہت پسند ہے. نرم دل، سافٹ دل خدا کو پسند ہے. اور جب ہم نرم دل کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں. اور لکھا گیا آنسو دیکھے دیکھ میں تجھے شفا دوں گا. اس آیت میں 3 سٹیپ بتائے گئے ہیں. کہتا ہے تیری دعا سنی اور پھر میں نے تیرے آنسو دیکھے، اور جب یہ 2 باتیں ہوگی تو اس کے بعد کیا کروں گا؟ میں تجھے شفا دوں گا. اس کے بادشاہ بیمار پڑ گیا اور وہ بیمار تھا، لیکن کیا ہوا کہ خدا جب یسایا نبی کے ساتھ خدا نے کلام کیا، اپنے فرشتے کو بھیجا کہ حزقیاہ کو بتا کہ اپنے گھر کا کیا کر بندوبست کر دے کیونکہ تو مر جائے گا. اور جب یہ بات یسایا تک پہنچی اور یسایا جو ہے جب حزقیاہ کے بادشاہ کے پاس لے کر گیا تو حزقیاہ بادشاہ نے جب یہ پیغام سنا تو کیا ہوا؟ اس نے دیوار کی طرف کام لکھا ہے رک کیا اور زار زار رویا، آنسو بہائے، دعا کی. خداوند سے کہا خداوند دیکھ میں ساری زندگی تیرے حکم پر عمل کرتا رہا ہوں، تیرے ان فرمانوں کو مانا ہے، اور میری زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا دن نہیں آیا کہ میں اس کو خوشی کے ساتھ گزار سکتا. میں مصیبت میں رہا، پریشانی میں رہا. اب تو نے پیغام بھیج دیا ہے کہ اپنے گھر کا بندوبست کر دے. یہ بادشاہ ہے، بادشاہ کو پتہ ہے بڑے مصروف ہوتے ہیں. ایک گھر کا ہیڈ جو ہے وہ کتنا مصروف ہوتا ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنی ماں سے. آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بیزی اور مصروف ہوتے ہیں. اسی طرح بادشاہ کا کام تو اس سے بھی زیادہ ہے. بادشاہ نے پورے ملک کو دیکھنا ہوتا ہے، اور بادشاہ کتنا مصروف تھا اور اس نے وقت نکالا، دعا کی، اور جب دعا کی ہے تو خدا کے حضور اس نے آنسو بہائے ہیں اور آنسو بہا بہا کر خدا سے دعا کر. اور دیکھیں اس کی عمر کتنی تھی، اور جتنی بھی اس کی عمر تھی اس کے اندر اس نے میرا خیال ہے بہت بار دعا کی ہوگی، بہت دعائیں کی ہوگی، لیکن ایسی دعا اس نے نہیں کی جو اس نے اس دن کی. جب انسان مرن کے قریب ہوتا ہے تو زیادہ دعا کرتا ہے. وہ تو پھر کی کرتا ہے خدا میری غلطیاں خطا گناہ معاف کر دے.
ایسے ہی ہے نا، جب مرنے کے قریب ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں خدا ساڑی غلطیاں معاف کر دے، خدا ساڑے گناہ معاف کر دے، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا تو اس کے لیے بھی مجھے کیا کر، معافی دے دے۔ ہم اس وقت ان باتوں کا اظہار کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے۔ تو اس نے بھی ایسی دعا کی، پھر خدا نے اس کی دعا کو سنا، اس نے آنسو بہائے، خدا کے حضور دعا کی، اور کیونکہ اس نے اپنا دل کس کے ساتھ لگایا تھا، خدا کے ساتھ۔ وہ چاہتا تو کہیں کسی بابے کے پاس بھی جا سکتا تھا، وہ چاہتا تو کہیں اور بھی جا سکتا تھا، کوئی دیگے دے سکتا تھا، کوئی مندر میں جا کر چڑھاوے چڑھا سکتا تھا کہ خدا چلو معاف کر دے میرے گناہ، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ اس نے سچائی کے ساتھ دیوار کی طرف رخ کیا اور رونا شروع کر دیا، آنسو بہانے شروع کر دیے۔ جب آنسو بہائے، خدا نے اس کے آنسوؤں کا جواب دیا، کیونکہ جب ہم دعا میں آنسو بہاتے ہیں تو خدا ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ ہم آنسو تو نہیں بہاتے، ہم فارمیلٹی کے لیے پرے کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں تو بس خدا کو دکھانے کے لیے کہ ہاں جی خدا سے آئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ہم فارمیلٹی کی پرے کرتے ہیں، ہم سچائی کی دعا نہیں کرتے۔ جب آپ دعا کریں گے نا سچائی کے ساتھ، روح کے ساتھ، تو خدا کا روح آپ کو ٹچ کرے گا، اور آپ کو آنسو بہانے نہیں پڑیں گے، آپ کے آنسو خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کا روح آپ کو جب ٹچ کرتا ہے تو آنسو اس وقت نکلتے ہیں۔ جب خدا کا روح آپ کے اندر ہوگا، جب خدا کی پریزنس آپ کے اندر ہوگی، جب خدا کی انائٹنگ آپ کے اندر ہوگی، تو پھر آپ کے آنسو نکلیں گے۔ اور اس کے اندر خدا کا روح تھا، خدا کی پریزنس تھی، خدا کی حضوری تھی، اور وہ آنسو بہا بہا کر دعا کر رہا تھا۔ اور جب اس نے دعا کرنا شروع کی تو دیکھیں کہ خدا نے یسایہ کو کہا جا کر حزقیاہ کو بتا دے کہ تیری زندگی کے دن جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کیسی دعا ہے اس کی کہ اس کے زندگی کے دن ہی بڑھ گئے۔ ہلیلویا۔ ہماری دعا کے اندر کتنی کو انائٹنگ ہے، ہماری دعا کے اندر کتنا مسا ہے، ہماری دعا کے اندر کتنی آنسو ہیں۔ کیا ہماری دعا ایسی ہے؟ ہم نائٹ پریئر بھی کرتے ہیں، ہم بہت ساری پریئرز کرتے ہیں، گھروں میں بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن آنسو نہیں نکلتے۔ اگر پادری صاحب کہہ دینا کہ اکھاں بند کر کے دعا کرو تو ساری اکھاں کیوں تو زیادہ کھلی ہوتی ہیں، ہم زیادہ آنکھیں کھول کے دعا کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے نہیں ہیں، آنکھیں بند نہیں کرتے۔ ہمیں خطرہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ کوئی سانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ جب آپ خدا کی حضوری میں ہیں تو خدا آپ کو بچاتا ہے، جب آپ خدا کی حضوری میں ہیں تو خدا آپ کو بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ آنسو بہانا یہ ایک بہت بابرکت بات ہے، کیونکہ خدا کا روح بھی جو ہے وہ بھی آہیں بھرتا ہے، آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفایت کرتا ہے۔ خدا کا روح جو ہے وہ آہیں بھرتا ہے، شفایت کرتا ہے، اور وہ ہمارے ہر ایک دل کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ اور دیکھیں کہ جب حزقیاہ کے پاس یہ پیغام آ گیا تو یسایہ نے کہا کہ خدا نے تیری زندگی کے کتنے دن بڑھائے ہیں؟ کتنے دن بڑھائے تھے؟ 15 سال، دن نہیں 15 سال۔ ہلیلویا۔ کتنے سال بڑھ گئے؟ 15 سال۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو ہم اندازہ کریں کہ خدا نے کتنے دن اس کے بڑھائے۔ ایک دعا کی، ایسی دعا جو بڑی اسپرچول تھی، جو بڑی روحانی تھی، جس کے اندر انائٹنگ تھی، جس کے اندر مسا تھا، جس کے اندر خدا کی حضوری تھی، اس کی پریزنس تھی، اور وہ دعا اس نے کی، اور اس کی دعا سے خدا نے اس کی زندگی کے 15 سال بڑھا دیے۔ ہلیلویا۔ تو دیکھیں ہماری دعا کے اندر بھی ایسی انائٹنگ ہونا چاہیے، ایسا مسا ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ خدا سے مانگیں خدا کو دے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری زندگی کے دن بڑھا دے، یہ خدا کی فیور تھی، یہ خدا کی مرضی تھی، اور خدا نے اس کی زندگی کے دن بڑھا دی۔ خدا تیرے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ، اور خدا اس بات کو جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی، تو یہ ساری چیزیں تجھ کو مل جائیں گی۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ تعلیم ہے زور سے پڑھیں۔ تو خدا کے لیے جو ہمارے لیے ہر ممکن کام کرتا ہے، ہر ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پر دیکھیں خدا نے اپنی پریزنس
ظاہر کی ہے. خدا نے بتایا میں خدا ہوں. خدا نے بتایا میں ہی خدا ہوں. میں تیری زندگی کو بٹھا بھی سکتا ہوں اور میں تیری زندگی کو بڑھا بھی سکتا ہوں. میرے پاس جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان واپس لینے کا بھی اختیار ہے. ہلیلویا. یہ وہی خدا ہے نا جس نے کہا زمین پر آ کر یہ بات کہی کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے. سو میرے عزیزو, خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے اور خدا فرماتا ہے میں نے تیری دعا کو سنا اور میں نے تیرے آنسو دیکھے. دیکھ میں تجھے شفا دوں گا. خدا شفا تبھی دیتا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں, جب آپ آنسو بہاتے ہیں تو خدا آپ کو ہر بیماری سے شفا دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. فلاں پادری آئے گا, میرے لیے دعا کرے گا, میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو پھر میں شفا پاؤں گا یا پھر مجھے شفا ملے گی. اس کیا نے کتنے پادریوں نے کیا ہے؟ اس کیا نے کسی کو کہا ہے یہ فلاں پادری آئے گا, میں فلاں پادری کو نہیں جاؤں گا تو اتنی دعا کراؤں گا کہ پھر ہی بچاؤں گا. نہیں, اس نے خود اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لایا. اس نے خود اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لے کے آیا. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لانا ہے. خادموں کو بلانا اچھی بات ہے. خادم آپ کے گھر میں آتے ہیں, اچھی بات ہے. دعا کرتے ہیں آپ کے لیے اچھی بات ہے, کیونکہ کے لیے بات لکھی ہوئی ہے بائبل میں کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے تیل مل کے دعا کریں. کلیسیا کے بزرگوں کا آنا ضروری ہے, لیکن آپ کا دعا میں جھکنا, آپ کا خدا کے حضور میں آنا اس سے بھی ضروری ہے. ہم پادریوں پہ چھوڑ دیتے ہیں, پادری ساڑھے لیے دعا کرتے ہیں, ہنسی نہ کریں. ہم پادریوں کو کہتے ہیں پادری صاحب تسی دعا کرنی ساڑھے دی. ہم کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ پادری صاحب تو آپ کے لیے دعا کر دیں گے, لیکن آپ کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ آپ کتنی بار خدا کے حضور جھکتے ہیں؟ ضرورت تو آپ کو ہے, مشکل تو آپ کی ہے, پرابلم تو آپ کو ہے, بیمار تو آپ ہیں. تو پادری صاحب کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں اور آپ اس سے زیادہ دعا کریں. ہلیلویا. جب آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا زیادہ سنی جائے گی. ہلیلویا. آپ اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے جھکیں, دعا کریں تاکہ آپ کے گھرانے ہر طرح کی مصیبتوں سے بچیں. کلام میں لکھا ہوا ہے مرد راست باز ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے خاندان کو بچائے گا, اپنی فیملی کو بچائے گا. اگر عورت راست باز ہے تو اپنے شوہر کو بچائے گی. عورت دعا کرنے والی ہے تو اپنے صرف آدمی کو بچا سکتی ہے, صرف اپنے میاں کو جو ہے, اپنے بندے کو جو ہے, اپنے